अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप द्रुम टीवी देख रहे हैं। 48 घंटे के बाद बिलाखिर बलोच लॉन्ग मार्च अपने मंजिल मकसूद यानी कि नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद तक पहुंच गई है। और ये अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी से थोड़ी देर पहले तक गवर्नर बलोचिस्तान वली काकड़ साहब, सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब वो कैंप पहुंच गए हैं, जहां पे एहतजाजी कैंप जारी है, बल्कि अभी शुरू हो गई है, जिसको काट दिया गया था। तो बिल आखिर जो जिस मंजिल तक पहुंचना था एक निहत्ते लश्कर को, वो लश्कर पहुंच गई है अपने उस मंजिल तक। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ये खबर भी आई है कि जो लोग गिरफ़्तार हुए थे उनमें से 162 बलोच नौजवान जो गिरफ़्तार हुए थे उनकी ज़मानत भी मंजूर हो गई है। लेकिन अब तक वो जो 14 बलोच स्टूडेंट जिनके नाम पुलिस की लिस्ट से गायब किए गए थे, वो अब तक ना उनका अता पता अभी तक नहीं है। उनकी मालूमात अभी तक अजीज़ व अकारिब को और बलोच यकजहती कमेटी के कैंप को मैसर नहीं है। और वकला भी यही कह रहे हैं कि कल भी हमने इस पे बात की थी कि ये एक ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है शायद कि ये जो 14 नौजवान हैं, जिनमें से PhD के स्टूडेंट्स भी शामिल हैं और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ दूर दराज के इलाकों से इनका ताल्लुक़ है और ये इस्लामाबाद पढ़ने गए थे। जिस रात ये गिरफ़्तार हुए थे, ये एहतजाजी जो मार्च था, जो ख़वातीन और बच्चे थे उनकी इस्तकबाल के लिए गए थे। जब पुलिस ने हल्ला बोला था ख़वातीन पर, तो उन्होंने कोशिश की थी कि अपने माओं बच्चों को वो बचा सकें पुलिस की इस दहशतगर्दी से। बहरहाल वो भी ज़ाहिर है कि जद में आ गए हैं गिरफ़्तारी के, तो वो गिरफ़्तार तो हो गए हैं, लेकिन उनकी गिरफ़्तारी अभी तक ज़ाहिर नहीं की जा रही है। जिनमें से 14 अफराद की जो मैं बात कर रहा हूँ, और पंजगुर से भी उनका ताल्लुक़ है, तुरबत से है, कल्लात से है, मुख्तलिफ़ बलूचिस्तान के शहरों से उनका ताल्लुक़ है। अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज है अदालत के लिए कि वो इन 14 अफराद को कैसे पुलिस से बाजियाब करवाएगी। अगर बाजियाब नहीं होंगे तो ख़दशा यही ज़ाहिर किया जा रहा है जो लोग लापता अफराद की बाजियाबी के लिए निकले थे, उनमें से 14 अफराद ख़ुद लापता हो गए हैं। फ़िलहाल उनका कोई अता पता मालूम नहीं पड़ रहा है। अच्छा जी, बलूचिस्तान भर में आज तीसरा दिन है, बल्कि वो भी एहतजाजी मुज़ाहरे जारी हैं। क्वेटा में बहुत बड़ा एहतजाजी एक धरना दिया गया था, जबकि कल ही हमने इस पर बात की थी। लेकिन ये है कि गडानी के मकाम पे रात भर ख़वातीन रोडों पे, जो RCD रोड है कराची और क्वेटा की, वहाँ पे वो बैठे रहे, धरना दिए बैठे रहे। और क्वेटा कराची जो राबता था, ज़मीनी राबता, वो मुनक़ता अब तक जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ उससे थोड़ी देर पहले तक वो राबता मुनक़ता था। अभी पता नहीं है कि खुल गया है नहीं खुला। इसके अलावा रकनी के मकाम पे, वहाँ पे भी मकामी लोगों ने पंजाब और बलूचिस्तान का जो ज़मीनी राबता है उस पे धरना दिया सड़कों पर, RCD पर, और वो रोड भी तकरीबन ट्रैफिक के लिए मुअत्तल हो गया है। डेरा गाजी खान में भी एहतजाजी मुज़ाहरे जारी हैं। तुरबत में आज बहुत बड़ा रैली निकाला गया। कराची में कल एक बहुत बड़ा रैली निकाला गया। और इस तरह जो एक एहतजाजी रैलियों का जो एक सिलसिला है वो जो शुरू हुआ है, वो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि ज़्यादातर जो एहतजाजी मुज़ाहिरीन है उनसे जब बात होती है तो वो कहते हैं कि जब तक हमें महरंग बलोच चूँकि इस पूरी तहरीक को लीड कर रही है, उनकी जानिब से कोई अहकामात या हिदायत जारी नहीं होती, तब तक हम RCD शायराएँ और एहतजाजी मुज़ाहरे ये बंद नहीं करेंगे। ये तमाम एहतजाजी मुज़ाहरे जो हैं वो रद्द-ए-अमल है उस एक्ट का जो पुलिस ने गुंडागर्दी के तहत शुरू की मासूम बच्चों और ख़वातीन बुज़ुर्गों पर। और उसको ज़ाहिर है कि वफाकी हुकूमत के 4 वज़रा ने आके पूरे मीडिया के सामने इंडोर्स किया और कबूल कर लिया कि हमने ये सब कुछ किया है।
اور وہ حکومتی بیان جو پولیس کا جو بیانیہ ہے، حکومت کا بیانیہ بھی وہی ہے جو آپ نے میڈیا میں ان کو سنا۔ جو لوگ اس اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے وفاقی وزراء کا، اس میں باقیوں کی تو میں بات نہیں کرتا، لیکن ایک جو نام ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب، وہ خود ایک جرنلسٹ ہیں اور ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، اور وہ جب حکومت میں نہیں تھی، اگر اس ٹائم ان کی آپ ویڈیوز دیکھیں یا وہ اس کی جو تحریر دیکھیں تو رول آف لا کا بہت بڑا وہ چیمپئن اور وکیل بنے ہوئے تھے۔ چونکہ ابھی ایک عہدہ ان کو مل گیا ہے اور شاید ان کو ایک انعام دیا گیا تھا، ابھی اس انعام کا ظاہر ہے کہ قرض ادا کر رہے ہیں، اور جس ڈٹائی کے ساتھ انہوں نے خواتین اور بچوں پر تشدد کو دبے الفاظ میں جو ہے وہ انڈائریکٹ انہوں نے انڈوز کی، یعنی کہ پولیس کے موقف کو انہوں نے ہی دہرایا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا یا بلوچستان کا کوئی عام فرد نہیں کہہ رہا، یہ بلوچستان کے جرنلسٹ کہتے ہیں کہ جو پہل کی گئی اور جو تشدد ہوا وہ پولیس کی جانب سے ہوا، مظاہرین کی جانب سے ہوا ہی نہیں، بلکہ یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ جب پولیس جو دعویٰ کر رہی ہے کہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر تھے یا وہ لاٹھی تھے، انہوں نے پولیس پہ حملہ کیا، تو اس میں نہیں کہہ رہا، اسلام آباد کے جرنلسٹ نے سوال اٹھایا ہے کہ جس روڈ پہ خواتین اور بچے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ دور دور تک کوئی پتھر ہی نہیں ہے، یہ کھلا ڈلا ایک سڑک ہے، صاف ستھرا سڑک ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ آواران اور کوئٹہ جیسے سڑکیں نہیں ہیں نا اسلام آباد کی کہ وہاں پہ پتھریں بھی پڑی ہوئی ہیں، کچرا بھی پڑا ہوا ہے، سب کچھ ہے، وہاں پہ تو صاف ستھرا شیشے جیسا چمکتا ہوا ایک روڈ ہے، اور وہاں پہ پتھر کہاں سے لایا گیا اور کیسے ان پہ حملہ کیا گیا، جبکہ مظاہرین اور احتجاجی دھرنا سوئی ہوئی تھی جب ان پہ شب خون مارا گیا۔ اور سب سے بڑا سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ رات کے ایک ہی ٹائم پہ خواتین اور بچوں کے احتجاجی اور اس کیمپ پہ نہ صرف حملہ کیا گیا بلکہ ایک کیمپ جو پریس کلب کے ساتھ سامنے لگی ہوئی تھی گزشتہ 25 دنوں سے، جہاں پہ ایک پرامن ایک احتجاجی دھرنا جاری تھا، تو پھر ایک ہی ٹائم پہ پری پلان کے تحت اس کیمپ کو بھی اکاڑا گیا جو پریس کلب کے سامنے لگا ہوا تھا، اور وہاں پہ جو نوجوان اب بلوچستان سے آئے ہوئے خواتین اور بچوں کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان پر بھی آنسو گیس شیلنگ کی گئی اور لاٹھی چارج کیا گیا۔ اور اسی کیمپ سے جو پریس کلب کے ساتھ لگا ہوا جو کیمپ جو آلریڈی 25 دنوں سے چل رہا تھا، اسی کیمپ سے لوگوں کو لڑکوں کو تشدد کے بعد گرفتار کیا گیا، اور انہی میں سے 14 افراد لاپتہ ابھی تک ہیں۔ کہنے کو تو دیکھیں بہت آسان ہے کہ محرم بلوچ تربت سے نکلی اور اسلام آباد پہنچی اور لوگوں نے اس کا استقبال کیا، لیکن اس طرح کے موومنٹ یا تحریک چلانا جو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر یہ تحریکیں اس طرح آسانی سے بنتی یا لوگوں کو سڑکوں پر بغیر کسی لالچ، بغیر کسی غرض، بغیر کسی طمع کے اگر لانا اتنا ہی آسان ہوتا تو ہمارے بلوچستان کے یہ جو بڑے بڑے نواب سردار جو اربوں پتی ہو گئے ہیں بلوچستان کی وسائل میں حصہ داری لے کر، تو یہ اپنے علاقوں میں اور اس صوبے میں وہ تو ہر جلسے میں ہزاروں لوگ وہ جمع کروا دیتے۔ ابھی حالیہ دنوں میں پیپل پارٹی جو بہت بڑا دعوے دار ہے کہ بلوچستان میں میری اکثریت بننے جا رہی ہے، انہوں نے عجیب اسٹیڈیم میں ایک جلسہ کیا تھا۔ اس جلسے کو بلوچستان کے باقی احتجاجی جلسوں سے آپ مماثلت نہ کریں، بلکہ صرف اور صرف کوئٹہ میں جو بائی پاس پہ جو دھرنا کل کے دن رکھا گیا تھا یا ہوا تھا، ذرا اس کو کمپیئر کریں ایک دوسرے سے، زمین آسمان کا فرق آپ کو نظر آتا ہے۔ یہ جو ڈکوسلا جو یہ کرتے ہیں کہ جمہوریت کا، میں ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں
کہ پبلک ہمارے ساتھ ہے. تو پبلک تو ایوب اسٹیڈیم میں تو نظر نہیں آئی، حالانکہ ایوب اسٹیڈیم کو بھرنے کے لیے آپ نے سندھ سے بھی بندے منگوائے، آپ نے بلوچستان کے دور دراز کے علاقوں سے بھی اپنے چہتوں کے ذریعے بندے منگوائے. اس کے باوجود آپ 5 سے 6 ہزار لوگ وہاں جمع نہیں کر سکے، جبکہ بائی پاس پہ ایک احتجاجی دھرنے کا واٹس ایپ کے مطلب سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم کے ذریعے ایک اعلان ہوتا ہے، اس کو پراپر کوئی لیڈ کرنے والا نہیں ہوتا، لوگ از خود آ کے ادھر جمع ہو جاتے ہیں. تو اس سے آپ کو نوشتہ دیوار پڑھنا پڑے گا. پالیسی جو آپ نے بنائی ہے اس کو ری وزٹ آپ کو کرنا پڑے گا. ایک چیز جو مجھے لگتا ہے کہ اس پولیس کی تشدد نے، اسلام آباد پولیس کی تشدد نے ایک بار پھر پورے بلوچستان کو اور بلوچ عوام کو متحد کر دیا. ایک تو ریلی نے کیا، جو احتجاجی مارچ جا رہا تھا اس نے کیا، اس نے ان علاقوں کو متاثر کیا یا اپنے لپیٹ میں لے لی جہاں سے یہ احتجاجی ریلی جس روٹ سے وہ جا رہی تھی اس کو ظاہر ایک یکجا کر لیا اس تحریک نے. لیکن آخر میں جو اسلام آباد پولیس یا انتظامیہ کی جانب سے جو کچھ ہوا، اس ایکٹ نے کراچی سے لے کر گوادر تک ہر جگہ مطلب میں ایسے علاقوں کی میں بات مطلب تفتان میں آپ نے کبھی احتجاجی مظاہرے نہیں سنے ہوں گے، ماشکیل میں آپ نے کبھی شاید نہیں سنا ہوگا. میں کل کہیں بیٹھا ہوا تھا، ایک دوست نے کہا کہ بارکان میں اس طرح کے احتجاجی مظاہرے خود و بارکان سے، انہوں نے کہا کہ میں 40 سال میری عمر ہے، 40-45 سال، میں نے کبھی نہیں سنا کہ بارکان میں اتنا بڑا احتجاجی ریلی ہو اور اتنا بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوا ہو. بارکان میں کل تک شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی، آج کا مجھے نہیں پتہ، ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کل تک شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی. تو پولیس کے تشدد نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا. تحریکوں میں اس طرح کے جب تشدد کی جاتی ہے یا ان کو جب اس طرح کے مشکلات کا سامنا رہتی ہے تو پھر وہ خود وہ جو ایکٹ ہوتا ہے تحریکوں کے خلاف وہ خود ایندھن کا کام کرتے ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. تو لوگ موٹیویٹ ہو گئے اور میرے خیال میں آج لاہور میں بھی کل وہاں پہ بھی اسٹوڈنٹ نے، وہ بلوچ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں بلکہ پنجابی اسٹوڈنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، سندھ میں بھی ہوئے ہیں احتجاج. ان مظالم کی ویڈیوز نے بہت بڑا موٹیویٹ کیا لوگوں کو کہ کس حد تک ایک زیادتی ہو رہی ہے. اور کل سے ہی اسلام آباد جیسے شہروں میں لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب کیپٹل سٹی اسلام آباد میں لوگوں پر اس طرح کی تشدد کی جا سکتی ہے اور لوگ ابھی تک 14 لوگ لاپتہ ہیں، تو امیجن کیجئے کہ بلوچستان کے دور دراز کے علاقے جہاں پہ نہ کوئی میڈیا ہے، نہ کوئی کیمرہ ہے، نہ کوئی بولنے والا ہے، وہاں پہ عوام کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا، وہ بھی روزانہ کی بنیاد پہ. یہ سوال جو پہلے ہم اٹھاتے تھے ابھی یہ اسلام آباد جیسے شہروں میں بھی لوگ اٹھا رہے ہیں. ان تمام صورتحال میں اگر آپ دیکھیں، مجھے کل سے تھوڑا سا ایک چیز جو مجھے تبدیلی یا نظر آ رہی ہے یا میرے لیے ایک نئی بات ہے، اگر شاید لوگوں نے بھی اس پہ تھوڑا سا نظر ہوئی ہو لوگوں کی، لیکن میں نے جو دیکھا یا میرے سامنے سے جو چیزیں گزری ہیں، جو میں نے کلک کی ہیں، جو میں نے نوٹ کر لی ہے، شاید لوگوں نے بھی نوٹ کیے ہوں، اس میں کچھ یہ جو آپ کے موسمی جو مینڈک ہیں جو ہر 5 سال کے بعد پدکتے ہیں نئے نئے پارٹیوں میں، ان کا دیکھیں تھوڑا سا ٹیون بدل گیا ہے. ابھی ایک بندہ اٹھ کے ایک ویڈیو جاری کر رہا ہوتا ہے جس نے گزشتہ 10 سالوں میں کرپشن کی انتہا کر رکھی ہے، کربوں پتی ہو گیا ہے، وہ بھی بلوچ ناموس کی بات کر رہا ہے، جن کی موجودگی میں اور جو ہمیشہ ڈسکریج کرتے رہے ہیں لاپتہ افراد کے ایشو کو، اسمبلیوں میں بھی، اسمبلیوں کے باہر بھی.
وہ بھی ان کی بھی بلوچی غیرت جو ہے وہ جاگ گئی ہے، اور وہ لوگ گزشتہ 5 سالوں میں اقتدار کے مزے لیتے رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں دوبارہ حکومت مل گئی تو ہم لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کریں گے۔ اچنبے کی بات نہیں ہے، نہیں ہے، بالکل ہی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ یہ بڑے سوچ سمجھ کے یہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے، ان کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے وہ ان کی جو ہے جو دو نمبرانہ سیاست ہے، پبلک ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے، پبلک ان سے نفرت کرتی ہے۔ یہ جو بیانات دے رہے ہیں، یقین مانیں پبلک ان سے نفرت کرتی ہے۔ آپ پبلک کے اندر جائیں نا، اے سی اور گرم کمروں میں یا ٹھنڈے کمروں میں گرمیوں میں، اور گرم کمروں میں ٹھنڈ کے موسم میں بیٹھ کے جو فیصلہ کرتے ہیں، ان کو ذرا پبلک کے اندر جا کر جھانکنا پڑے گا۔ یہ جو پہلے سے جن کے بارے میں پیشن گوئی کی جاتی ہے کہ جی فلانا وزیر اعلیٰ ہوگا، فلانا وزیر اعلیٰ ہوگا، ان کو کہیں ذرا نکلیں اپنے حلقے میں، ذرا دکھائیں۔ آج اگر آپ اتنے ہی پاپولر ہیں نا عوام میں، تو آج نکلیں نا، اس عوام کا سامنا تو کریں۔ پبلک، میں جو سمجھتا ہوں، یہ جو سو کالڈ الیکٹیبلز ہیں، جو سردار نواب ہیں، جو میر معتبر ہے، سردار نواب سے مطلب میرا یا میر معتبر سے میرا مطلب وہ مرات یافتہ طبقہ ہے جو گزشتہ 20 سالوں سے لوگوں کے خون کے ساتھ جا کے مرات لے رہے ہیں۔ یہ ایک بندہ کہتا ہے کہ جی ابھی میں سب کا نام نہیں لے سکتا، ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جی جو لوگ اسلحہ رکھتے ہیں یا اسلحہ ڈالنا چاہتے ہیں یا سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے راستے کھلے ہیں۔ وہ کون ہے؟ اس کا کوئی ڈیزگنیشن ہی نہیں ہے اس وقت، تو نہیں ہے، وہ ایک عام میرے طرح کا ایک عام بندہ ہے۔ وہ کیسے کلیم کر سکتا ہے ایک ریاستی پالیسی پہ؟ جو اکثریت پارلیمنٹ میں گزشتہ 12-15 سالوں سے آپ کو لوگ نظر آئے ہیں، یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے لاپتہ افراد یا جو لوگ مارے جا رہے ہیں ان کے خون پر جا کے جو ہے مراتیں لی ہیں۔ دیکھیں، تنقید کرنا کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ اگر آپ کسی کے سامنے بیٹھ کے کوئی حقیقت بیان کر لیں گے، اگلی بار وہ بندہ آپ کو اپنے مجلس میں نہیں بٹھائے گا۔ وہ کہاں پہ؟ حکومتی اسٹیج پہ، جہاں مراد بانٹا جا رہا ہے، وہاں پہ آپ جب تک سر بسجود نہیں ہوں گے، آپ جا کے پگڑی جو ہے پیروں پہ نہیں رکھیں گے، تو آپ کو مراد تو نہیں ملیں گے نا۔ انہی کے مشوروں سے آج بلوچستان کی صورتحال اس حد تک آ کے گمبھیر ہو چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگوں کو نگران دور کی میں بات کر رہا ہوں، پچھلے ادوار کی بات کر رہا ہوں، ان کو لایا اس لیے گیا تھا کہ یہ ایک سافٹ امیج جو ہے ریاست کا یہ بلڈ کریں گے، اور ان کے ذریعے جو ہے ہم ایک بلوچستان میں ایک امن لائیں گے، اور بلوچستان میں ایک ترقی کا جال بچھائیں گے۔ وہ جو مخالف ہیں، وہ ان کو ہم نے اس حد تک جو ہے وہ کاؤنٹر کریں گے تاکہ ان کا نام لینے والا نہ ہو۔ انہی کے مشوروں سے آج پورا بلوچستان سڑکوں پہ، خواتین وہ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں۔ ایک دور تھا جو لوگ شاید سڑکوں پہ نکلتے ہوئے تھوڑا سا خوف زدہ ہوتے یا تھوڑا سا خوف دل میں ان کا موجود رہتا، لیکن ابھی اگر جس طرح آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں، میرے خیال میں وہ جو خوف تھی وہ بھی آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے نکل رہا ہے۔ یہ پالیسیاں ہیں جی، یہ گزشتہ 20 سالوں میں جو من پسند اور نکٹو لوگوں کو لا کے جو ہے عوام کا نمائندہ بنا کر ان کو کیمروں کے سامنے بٹھا کر عوام کا مذاق اڑانے کے لیے جو تعینات کیا گیا تھا، یہ ان کا رد عمل ہے۔ میں پھر نام نہیں لوں گا، سب کو پتہ ہے، بلوچستان کے ہر ایک فرد کو پتہ ہے، جس کی اوقات ایک کونسلر بننے کی نہیں ہے،
وہ اس ریاست کے بڑے اعلیٰ عہدے پہ جا کے فائز ہو جاتے ہیں، جن کی مراد سے پہلے یا اقتدار ملنے سے پہلے تک ان کی اوقات ایک سڑی ہوئی گاڑی کی نہیں ہوتی خریدنے کی. وہ جب 5 سال کے بعد کروڑ پتی بن جاتے ہیں تو اصل پالیسیاں یہ ہیں. وہ جن کو اسکالر سمجھا جاتا تھا کہ جی یہ تو اتنا بڑا اسکالر ہے کہ ان کے باتوں سے موتی نکلتی ہے، اور یہ جب بات کرے گا تو لوگ جو ہے اس کے باتوں پہ یقین کریں گے، اور ان کے منہ پہ بھی لوگوں نے تھوکا ہے. آج آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو اسلام آباد میں جو احتجاجی دھرنے پہ جو دعویٰ بولا گیا تھا، وہ صرف وہ پولیس نے کی تھی، بظاہر ٹھیک ہے. کیا یہ جو بلوچستان کے نام پہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے مرضی اور منشا کے بغیر ہوا ہوگا؟ سب سے زیادہ قصور ان کا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ جی بس کسی کو مارو، کسی کو پیٹو، اور اس کو جو ہے وہاں سے بھگا دو تو مسئلہ حل ہوئے گا. اور یہی کرتے کرتے آج وہ اس نتیجے تک انہوں نے پبلک کو پہنچا دیا ہے. ابھی آپ کیا کرو گے؟ آگے کیا کرو گے؟ پھر میں یہ کہوں گا جن کی اوقات اسلام آباد سے کوئٹہ ٹکٹ خریدنے کی نہیں ہے، وہ اس وقت ہر سیاہ و سفید کے مالک ہوتے ہیں. تو پھر کیا بلوچستان کو عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے کہ جو آپ جس لائن پہ آپ ان کو لگاؤ گے اور جس کو آپ کہو گے کہ یہ آپ کا سربراہ ہوگا، اور لوگ اس کو من و عن تسلیم کریں گے اور اس کے پیچھے چلیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوا ہے. میں پھر ایک بات اور کہوں گا سیاسی یہ کانفرنس جماعتوں کے لیے. اگر کانفرنس جماعتوں نے اپنے پالیسیوں پہ کو ریوزٹ نہیں کیا، وہ بھی اسی پالیسی پہ چلتے رہے جو نون لیگ اور پیپل پارٹی اور ایپل لیگ اور فلانا اور باپ نے جو ٹریک لیا ہوا ہے، یقین کریں اگلے 10 سال کے بعد ان قوم پرستوں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اب تک شاید کچھ ایسے لوگ ہیں جو پرانے لوگ ہیں جن کو دیکھ کے میں نام نہیں لوں گا کہ کون سی قوم پرست جماعتیں ہیں، کچھ قوم پرست جماعتوں کے اندر کچھ سیمبل ہیں میرے خیال میں. ان کے جانے کے بعد ان کی جو پارٹیاں ہیں نا، یہ ایسے ریت کی طرح بکھر جائیں گے کہ کوئی تاریخ کا حصہ بن جائیں گے اگر انہوں نے ریوزٹ نہیں کیا. دیکھیں ابھی یہ جو احتجاجی جو مارچ ہوا تھا تربت سے اسلام آباد کے لیے، بنیادی طور پر یہ جو آپ کے مطالبات ہیں یہ تو ہماری قوم پرست جماعتوں کے ہیں نا. بنیادی طور پر تو وہ بھی یہی جو ہے ان کا مطالبہ ہے. تو پھر ایک نیتی لڑکی جب نکلتی ہے تو پورا بلوچستان اس کے پیچھے ہو نکلتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے قوم پرست جماعتوں کی لیڈرشپ کے لیے 200-400 لوگ بھی نہیں نکلتے، اس کے پیچھے لوگ نہیں آتے؟ اس لیے کہ یہ اعتماد عوام نے نہیں بلڈوز کیا ہے، اس اعتماد کو لیڈرشپ نے اور ان کی پالیسیوں نے بلڈوز کیا ہے. میں نے کئی بار یہ کہا ہے کہ جو ٹریک اگر آپ دوسرے کے ٹریک پہ اپنی گاڑی چلانے کی کوشش کرو گے تو آپ اس ٹریک پہ کمفرٹیبل نہیں ہوگے، آپ کی گاڑی نہیں چلے گی. آپ کی گاڑی کو آپ نے اپنی گاڑی کی ساخت جس طریقے کا بنایا ہے، آپ کو اپنے ٹریک پہ چلنا پڑے گا. یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ آپ کے پارلیمنٹ کے اندر 2 لوگ ہوں گے یا 50 لوگ ہوں گے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. آپ کو زندہ ہونے کے لیے پارلیمنٹ کی نمائندگی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو زندہ رہنے کے لیے پبلک کے اندر گراس روٹ میں رہ کے آپ جو ہے زندہ رہ سکتے ہو. ایسا نہیں، اس طرح تو پھر باپ کو زندہ رہنا چاہیے تھا. اگر پارلیمنٹ ہی زندہ رکھ سکتا ہے کسی سیاسی جماعت کو، تو باپ اس ٹائم بلوچستان کا مضبوط پارٹی بننی چاہیے تھے باپ کو. ہمارے بہت سارے دانشور
بہت سے سارے جو ہے سیاسی لیڈرشپ، بہت سارے ہمارے لوگ جو بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بھی جماعت اس ٹائم تک نہیں مر سکتی، وہ زندہ رہ سکتا ہے، اس کو آکسیجن مل سکتی ہے جب تک اس کا پارلیمنٹ میں 2-4 لوگوں کی نمائندگی ہو۔ یہ آج کی موومنٹ تحریک نے اس جو نیریٹو ہے یا یہ جو موقف ہے اس کو دفن کر دیا، اور باپ کا مثال جو ہے ان کے سامنے ہے، وہ بیانیہ یا وہ نیریٹو یا وہ موقف باپ نے بھی دفن کر دیا۔ آج اگر باپ نہیں ہے نا تو اس کا مطلب پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنا جو ہے سیاسی جماعتوں کے لیے آکسیجن نہیں ہے۔ سیاسی جماعتوں کو پبلک آکسیجن دیتی ہے، پبلک کی سمپتھی آکسیجن دیتی ہے، پارلیمنٹ کی نمائندگی نہیں دیتی۔ یہاں پہ جب مطلب ایک ایسے معاشرے میں جب آپ کو 5-6 مہینے پہلے یہ پتہ ہو کہ کس نے وزیر اعلیٰ بننا ہے، کون وزیر بنے گا، کون ہارے گا، کون جیتے گا، جب صورتحال یا حالات اس حد تک ہوں تو پھر پارلیمنٹ میں رہنے یا نہ رہنے کا تو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کا جو فلسفہ ہے اس کا تو سوال ہی ختم ہو جاتا ہے نا۔ تو میرا خیال ہے کہ اسپیشلی بلوچ جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کو میرا سجیشن بھی ہے، اور کہ آپ نے جو اعتبار، جو ٹرسٹ آپ نے اپنا جو ہے وہ ڈیمیج کی ہے نا، اب بھی وقت ہے کہ آپ خود کو ریوزٹ کر لیں۔ اگر نہیں کریں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میں بار بار یہ چیز میں نے دہرائی ہے کہ اس وقت بلوچستان کا معاشرہ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ایک یہ جو موسمی سیاستدان ہیں، سردار نواب ہیں، ان کے آگے پیچھے گھومنے والے لوگ، ایک وہ جو اپنے ریئل جینین ایشو کے لیے جو سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں اور نکلتے رہتے ہیں۔ یہ 2 کیمپ بن چکے ہیں بلوچستان میں، تیسرا کوئی کیمپ موجود نہیں ہے۔ یہ جو ٹریک ہمارے سیاسی کانفرنس جماعتوں نے جو ٹریک لی ہوئی ہے جا رہے ہیں نا، یہ اسپیس، یہ جگہ پیپل پارٹی اور نون لیگ فل کرے گی، اور باپ جیسے پارٹیاں بنتی رہیں گی، تم لوگ ان پارٹیوں کا اسپیس فل کرتی رہیں گی، جنہوں نے مراد لینا ہے، نوکری لینی ہے یا پارلیمنٹ میں آنا ہے، وہ اسپیس یہ لوگ فل کریں گے۔ اور دوسرا جو آپ کا اسپیس ہے وہاں آپ جانا نہیں چاہتے، وہاں پہ آلریڈی اسپیس آٹومیٹکلی فل ہوتا رہے گا، کبھی گوادر جیسے تحریکوں میں ہوتا رہے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ اس میں کچھ کوتا نظر لیڈر بھی آ جاتے ہیں، پھر ان کی بھی سیاسی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے۔ اب گوادر کا پوری مومنٹ آپ دیکھ لیں، وہ بڑی مختصر ان کی زندگی رہی ہے، کیونکہ وہ لیڈرشپ میں کوتا نظری، کم فہمی نہیں چل سکتی، تو وہ آہستہ آہستہ ختم ہوں گے، ان کی جگہ کوئی اور لیتا رہے گا، لیکن موومنٹ ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ تو یہ سوچنا ہے آپ کے قوم پرست سیاسی جماعتوں کے کہ انہوں نے اگر سروائیو کرنا ہے اب اپنے لوگوں کے لیے، اگر انہوں نے اسٹرگل کرنا ہے تو ان کو اپنے پورے پچھلی جو بھی ان کی جو پالیسیاں بنی ہیں، جو سوچ رہے ہیں، جو کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو ریوزٹ کر لیں۔ نہیں کریں گے تو آپ مٹ جائیں گے اگلے 15-20 سالوں میں، آپ کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔